बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब ने अपना एक और कार्ड खेलने का फ़ैसला कर लिया है और बाकायदा अब अनाउंसमेंट हो गई है कि इमरान खान साहब दिसंबर के वस्त से यानी मिड ऑफ दिसंबर 14 दिसंबर से वो पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने जा रहे हैं। ये सिविल नाफरमानी की तहरीक होती क्या है, ये चलती कैसे है, इससे पहले इसका क्या इम्पैक्ट आया, ये चीज़ें मैं इस वीलॉग में आपके सामने अभी रख दूंगा। लेकिन इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले उसे आप सुन लें। इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क में डिक्टेटरशिप कायम हो चुकी है। रियासती दहशतगर्दी के नतीजे में निहत्ते सियासी कारकुनान पर गोलियां बरसाई गई हैं और पुरअमन सियासी कारकुनान को शहीद किया गया है। हमारे सैकड़ों कारकुन अभी तक लापता हैं। सुप्रीम कोर्ट को अब इसका नोटिस लेकर अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए। हम पहले भी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर चुके हैं, लेकिन अदालतों की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया और मुल्क इस नहज पर पहुंच गया है कि हम 13 दिसंबर को पेशावर में शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए अजीमुशान इज्तिमा मुनक्कद करेंगे। यानी मुल्क वहाँ पहुँच गया है कि आपके सामने अब कत्ल गारतगिरी हो गई है और उन्होंने 13 तारीख इमरान खान साहब ने दी है। 13 तारीख को सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होने जा रहा, पाकिस्तान के बाहर भी कुछ होने जा रहा है, यूरोप में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो यूरोप वाला पोर्शन है, उन्होंने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है और वो ये कह रहे हैं कि हॉलैंड के अंदर एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जहाँ से आलमी सतह के मामलात उसके सामने रखे जाते हैं। जो बैनुल-अक़वामी क्रिमिनल कोर्ट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हॉलैंड में, उसके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाहरा करने का ऐलान किया है 13 दिसंबर बरोज़ जुमा। अच्छा, वापस चलते हैं इमरान खान साहब के स्टेटमेंट की जानिब। उसी दिन जब इमरान खान साहब के लोग पेशावर के अंदर एक अजीमुशान इज्तिमा मुनक्कद करेंगे, खराज तहसीन पेश करेंगे अपने शहदा को, उनकी फैमिलीज़ को वहाँ बुलवाया जाएगा, तो उस वक्त बैरून मुल्क में ये हो रहा होगा या उस टाइम का जो डिफरेंस है उसके साथ, लेकिन वहाँ पे भी बाकायदा पाकिस्तानी अपना रोल प्ले करेंगे। अच्छा, इस इज्तिमा में अपोजिशन की सियासी जमातों को शिरकत की भी दावत दी जाएगी क्योंकि ये सियासी शहदा है। और मैं 2 नुकात पर 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे रहा हूँ। अब इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस की एक तहरीक वो चलाने जा रहे हैं, उस हवाले से उन्होंने पहले खबरदार किया कि मैं 5 रुकनी एक कमेटी बना रहा हूँ। इस कमेटी के साथ बात करके 13 तारीख तक, 13 दिसंबर तक, एक हफ्ता भी बाकी है, कि 13 दिसंबर तक आप मामला तय कर लें, वरना 13 तारीख को जो पेशावर में हम लोग एक बहुत अजीमुशान किस्म की एक जलसा करेंगे, एक खराज तहसीन पेश करेंगे अपने शहदा को, तो उसी दिन फिर हम अपनी तहरीक का ऐलान भी कर देंगे जिसको सिविल डिसोबीडियंस या सिविल नाफरमानी की तहरीक कहा जा रहा है। इमरान खान ने 2 मुतालबात रखे। पहला मुतालबा यह है कि अंडर ट्रायल सियासी कैदियों को रिहा किया जाए जिन्हें ज्यादती करके अंदर रखा हुआ है। नंबर 2, इमरान खान साहब का मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। अब ये जो जुडिशल कमीशन इमरान खान साहब मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बना दें जो 9 मई की भी शफाफ तहकीकात कर ले और 26 नवंबर की भी शफाफ तहकीकात कर ले कि इन दोनों दिनों में क्या हुआ था, कौन जिम्मेदार है, किसने क्या किया। और दोनों की इमरान खान साहब CCTV फुटेज की बात करते हैं। बहरहाल एक दरख्वास्त जो है वो एक मुद्दई की जानिब से आई है इस्लामाबाद में जो कत्लेआम हुआ अनीस शहीद की फैमिली की जानिब से, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। वो मुबैना तौर पे अदालत में गए हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, अभी तक उनकी दरख्वास्त सामने नहीं आई। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में, आजकल में, उनकी दरख्वास्त भी सामने आ जाए। कमेटी जो इमरान खान साहब ने बनाई, उन्होंने कहा जी मेरी कमेटी में उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा गंडापुर, सलमान अकरम राजा और असद कैसर, ये 5 लोगों पे शामिल होगी मेरी कमेटी, इमरान खान ने कहा। और साथ ही उन्होंने कहा कि वो स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात करेगी। अगर इन 2 मुतालबात को ना माना गया तो 14 दिसंबर 2024 से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाएगी। इस तहरीक के नताइज की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। सिविल नाफरमानी तहरीक के नतीजे में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से अपील करेंगे कि वो तरसीलात ज़र को महदूद कर दें। यानी जो बाहर पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान में जो पैसा भेजते हैं उस पैसे से पाकिस्तान चलता है, या एक बड़ा हिस्सा है वो पैसा पाकिस्तान की तरक्की के लिए या पाकिस्तान के आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी मिकदार में पैसा भेजते हैं बाहर से।
اگر وہ اپنا پیسہ محدود کر لیں یا صرف اتنا پیسہ بھیجیں جتنا ضرورت کے تحت استعمال ہو سکتا ہو، تو ایسی صورت میں حکومت کو بڑا تگڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ حکومت کی جو کمزور جگہ ہے وہاں پہ ہٹ لگائی۔ انہوں نے کہا کہ ترسیلات زر کو یا جو ریمیٹنسز وہ بھیجتے ہیں ان کو محدود کریں اور بائیکاٹ ریمیٹنسز مہم چلائیں۔ اس تحریک کے دوسرے مرحلے میں ہم اس سے بھی آگے جائیں گے۔ اب یہ سول نافرمانی تحریک ہوتی کیا ہے، یہ ذرا تھوڑا سا آپ دیکھ لیں۔ علیمہ خان صاحب نے بھی کنفرم کیا کہ جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے باقاعدہ فیصلہ کر لیا اور وہ تیار ہو گئے ہیں اپنا آخری کارڈ کھیلنے کے لیے، اور یہ کارڈ حکومت کو تنگ کرے گا۔ دیکھیں نا، پہلے ہی ان کی ٹارگٹس اچیو نہیں ہو رہے۔ آئی ایم ایف سے جب انہوں نے قرضہ لیا تو جو اعداد و شمار بتا کر لیا وہ غلط ثابت ہو رہے تھے بار بار۔ پھر آئی ایم ایف نے بہت ٹائم لیا اس سارے معاملے میں۔ پھر آئی ایم ایف سے جو انہوں نے وعدے کیے وہ بھی یہ پورے نہیں کر پا رہے۔ اب جو ٹیکس کولیکشن کرنی تھی اس کے اندر بھی یہ سینکڑوں ارب پیچھے جا رہے ہیں، وہ پورا نہیں کر پا رہے۔ منی بجٹ کا خطرہ پاکستان کے سر پہ منڈلا رہا ہے۔ حکومت مہنگائی بار بار بڑھانے پر مجبور ہے۔ یہ منہ سے مہنگائی سستی کر رہے ہیں صرف۔ آپ مجھے بتائیں نا، آپ میں سے کوئی بھی دل پر ہاتھ رکھ کے کہ کوئی ایک چیز آپ کے گھر میں آئی سستی آ رہی ہو، تو پھر مہنگائی کیسے کم ہو رہی ہے؟ ہم کوئی بیوقوف ہیں، روٹی کو چوچی کہتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ پیٹرول پہلے سے زیادہ مہنگا ہے، ڈالر پہلے سے زیادہ مہنگا ہے، آٹا پہلے سے زیادہ مہنگا ہے، چینی گھی اور دالیں پہلے سے زیادہ مہنگی ہیں، ضروریات زندگی کی تمام چیزیں پہلے سے زیادہ مہنگی ہیں، بجلی اور گیس جو ہے وہ کئی گنا قیمت بڑھ گئی ہے، اور یہ منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں جی ہم نے مہنگائی کم کر دی ہے۔ تو پاکستانی کیسے یقین کریں گے اس بات پہ کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے؟ یہ تو ماننے میں نہیں آتا، لاجیکلی نہیں لگتا۔ ہر آدمی کے گھر کا بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ 2 گنا 3 گنا ہو گیا اور اس کی آمدن بڑھی نہیں ہے، اور یہ منہ اٹھا کے کہتے ہیں جناب مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ ایکچولی یہ منہ سے مہنگائی کم کر رہے ہیں، پریکٹیکلی گراؤنڈ کے اوپر مہنگائی کم نہیں کر رہے، اور یہ مہنگائی مزید ان کو بڑھانی پڑ جائے گی اگر یہ اپنے ٹارگٹ اچیو نہیں کرتے۔ تو پہلے ہی جو حکومت اپنے ٹارگٹ اچیو نہیں کر پا رہی، اس کے اوپر اگر سول نافرمانی کی تحریک کا ڈنڈا عمران خان صاحب نے چلا دیا تو یہ ایک بہت بڑی مصیبت بن جائے گی۔ اچھا، اب یہ سول نافرمانی کی تحریک کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو لیٹسٹ ہسٹری ہے اس کے اندر پچھلے 100 سال میں ایک سول نافرمانی تحریک اس خطے میں اور بھی چلی تھی۔ عمران خان صاحب نے 2014 میں ایک کوشش کی تھی، لیکن وہ بڑی چھوٹی سی کوشش تھی، وہ وہیں ختم ہو گئی۔ لیکن مہاتما گاندھی نے 1930 میں ایک سول نافرمانی کی تحریک انگریزوں کے خلاف چلائی تھی، اور انگریز سرکار نے اس وقت کچھ ایسے قوانین متعارف کروائے تھے جس سے جو اس خطے کے لوگ تھے وہ بہت پریشان تھے۔ خاص طور پہ انگریزوں نے نمک کے اوپر ایک ٹیکس لگا دیا تھا کہ نمک جو ہے وہ اس کے اوپر ٹیکس بھی پے کرنا پڑے گا عام آدمی کو، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنا نمک بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ تو اس پہ گاندھی جی نے 12 مارچ 1930 کو سالٹ مارچ کیا تھا۔ مہاتما گاندھی نے یہ مارچ جب شروع کیا تھا تو ان کے ساتھ 78 ساتھی تھے، یعنی 78 لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنا مارچ شروع کیا، اور سمندر کی جانب وہ چل پڑے تھے۔ 24 دنوں میں وہ سمندر تک پہنچے، اور سمندر کے پانی میں انہوں نے خود کو نہلایا اور پیغام دیا پورے بھارت کو کہ آپ مفت میں نمک حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نارملی پوری دنیا کے اندر استعمال کی جاتی ہے، کئی صدیوں پرانی اس کی تحریک ہے سول ڈس اوبیڈینس کی۔ یہ نان وائلنٹ ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر کسی قسم کا تشدد کا عنصر نہیں ہوتا۔ اس میں طریقہ کار یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ حکومت کو مجبور کیا جائے ایسی چیزوں سے کہ وہ اپنے فیصلے بدلنے پر تیار ہو جائے، یا حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جائے طاقت کے استعمال کے بغیر۔ یعنی اس میں تشدد کا کوئی عنصر نہیں ہوتا، اس میں کوئی قانون بریک نہیں ہو رہا ہوتا۔ یعنی 1850 کی دہائی میں امریکہ میں کئی گروپس نے اس طرح کی تحریکیں چلائی تھیں، خاص طور پہ جو سیاہ فام امریکی ہیں انہوں نے اپنے حقوق کے لیے سول نافرمانی کی تحریکیں چلائیں، اور ان میں کچھ کامیاب بھی ہوئیں، اور انہوں نے اپنے رائٹس لیے بھی۔ جو زیادتیاں ان کے ساتھ ہوتی تھی، جو ناانصافیاں ان کے ساتھ ہوتی تھی، ان کے خلاف وہ کھڑے ہوئے تھے، اور بار بار کھڑے ہوئے تھے۔ عمران خان صاحب نے حکومت کو پورا موقع فراہم کیا کہ آپ ہمیں اس معاملے میں انصاف فراہم کر دیں، لیکن لوگ تو ناکو ناک بھرے ہوئے۔ دیکھیں، پاکستانی جو ہے وہ بہت پریشان ہے، اور جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب کی یہ جو ایک اپیل ہے، کیا اس کے اوپر کامیابی ہوتی ہے اور لوگ اس پر لبیک کہتے ہیں تو حکومت کے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اس میں فردر یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ بل جمع نہ کروائیں، لوگ جو ہے حکومت کے واجبات ادا نہ کریں، اور وہ سارے پرامن طریقے استعمال کریں جو حکومت کی مشینری کو چلنے سے روک دے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اب سول نافرمانی کی ایک تحریک بھی حکومت کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے
کیا حکومت اس کا بوجھ اٹھا پائے گی؟ عمران خان کو قابو کرنے کے سارے ہتھ کنڈے کیوں ناکام ہو رہے ہیں؟ دیکھیں اس کے اوپر تھوڑا سا غور کر لیں آپ. میں نے اس پہ ایک چھوٹی سی تحریر جو ہے وہ رکھی ہے اور اس کے اوپر ایک فیکچول جو انالیسز ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہوا گیا ہے کہ جب سے لے کر عمران خان صاحب جیل میں گئے تب سے اب تک 5 مرتبہ ڈیلز کی آفر ان کی جیب میں پڑی تھی. 5 مرتبہ. 3 مرتبہ پہلے رپورٹ ہو رہا تھا, 2 مرتبہ اب ڈیل ان کو دی گئی ہے. اس وقت بھی عمران خان صاحب کے پاس ایک ڈیل ان کی جیب میں پڑی ہے, لیکن عمران خان صاحب نے تمام آفرز کو اب تک رد کیا ہے. عمران خان صاحب اپنی سیاست میں بار بار کہتے ہیں ملنگ آدمی ہوں, میں گزارا کر لوں گا. تو جو سب سے خطرناک چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے جیل میں رہنے سیکھ لیا ہے. یعنی وہ جیل میں رہ رہے ہیں تو یہ انہوں نے سیکھ لیا کہ جیل میں کیسے رہتے ہیں. اس سے پہلے جتنے بھی لیڈرز جیلوں میں جاتے تھے نا, وہاں اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہمیشہ 2 چیزیں ہوتی تھیں, یا دونوں میں سے ایک چیز ہوتی تھی جس کی بنیاد کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کوئی نہ کوئی ڈیل جو ہے وہ آفر کر کے اپنی شرائط کے اوپر معاملات کو منوا لیتی تھی, اور ڈیل کی جال میں وہ سیاستدان یا وہ لیڈر پھنس جاتا تھا. یہ 2 چیزیں کون سی تھیں؟ نمبر 1 یہ ہے کہ جو قیدی ہوتا تھا سیاسی لیڈر, وہ جیل میں رہنا نہیں سیکھ پاتا تھا. یعنی بہت سارے سیاسی لیڈر ہیں وہ جیل میں جاتے ہیں ان کی ہوا نکل جاتی ہے, وہ جیل میں رہنا سیکھ ہی نہیں پاتے. اور دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ جو جیل میں قیدی لیڈر موجود ہوتا تھا اس کے جیل جانے سے پاکستانی عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. ان 2 چیزوں کو بطور ہتھیار استعمال کیا ہمیشہ پاکستان کے نظام نے یا مقتدرہ نے, اور انہوں نے اس کی بنیاد کے اوپر مجبور کیا کہ آپ ڈیل کر لیں ورنہ دیکھیں لوگوں کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا, یا یہ دیکھیں جیل کی سختیاں یہ آپ کو برداشت کرنی پڑ رہی ہیں. تو اب اس میں آپ مثال کے طور پہ آصف علی زرداری کو لیں تو انہوں نے جیل کاٹنا سیکھ لی, حالانکہ ان کے اوپر جیل میں وہ سختیاں نہیں تھی. چند دنوں کے علاوہ جب زرداری صاحب کے اوپر نواز شریف صاحب نے ظلم کروایا تھا, اس کے علاوہ کوئی اتنی سختیاں ان کے اوپر نہیں تھی, لیکن زرداری صاحب نے جیل میں رہنا سیکھ لیا تھا. لیکن ان کے جیل میں رہنے سے پاکستان کے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا, تو پھر زرداری صاحب کی وقت نہیں تھی. نواز شریف صاحب جو ہیں جیل میں ان کے رہنے سے پاکستانی عوام کو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت فرق تو پڑ رہا تھا, لیکن نواز شریف جیل میں رہنا سیکھ نہیں پائے, اور وہ جیل کو برداشت نہیں کر پائے تو وہ ہر دفعہ بھاگ گئے. اب ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے, وہ جیل میں بھی رہنا سیکھ لیا انہوں نے, اور ان کے جیل میں جانے سے عوام کو فرق بھی پڑتا تھا. لیکن عمران خان صاحب جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کی نسبت زیادہ خوش قسمت ہیں. نمبر 1 پاکستان کے اندر ان کی مقبولیت شاید زیادہ ہے, اور وہ جیل میں مشکل ترین حالات میں رہنا بھی سیکھ چکے ہیں. دوسرا یہ کہ بھٹو صاحب کو عمران خان صاحب جیسا جو ہے وہ نہ سوشل میڈیا ملا اور نہ اوورسیز پاکستانیوں میں ان کو ایسی سپورٹ ملی. یعنی آج عمران خان صاحب کو جیسا ایک میڈیا میسر ہے, بھٹو صاحب کا کنٹرول میڈیا تھا, اخبارات ہوتے تھے وہ لکھ ہی نہیں پاتے تھے, تو حالات بڑے عجیب تھے. پھر بھٹو صاحب کی جو سپورٹ تھی وہ ایک مخصوص ایریاز میں زیادہ تھی اور بہت ساری جگہوں پہ نہیں تھی. عمران خان صاحب کی چاروں صوبوں میں یکساں سپورٹ ہے, بلکہ آزاد کشمیر میں بھی اور جی بی میں ہر طرف عمران خان صاحب کی پوری سپورٹ ہے, اور ان کے پاس ایک اوورسیز پاکستانیوں کی صورت میں بہت بڑا ہتھیار ہے. تو ان چیزوں کو جب آپ پلس مائنس کر کے دیکھتے ہیں تو عمران خان صاحب کو زیادہ فائدہ ہے. ایک تو وہ جیل کاٹنا بھی سیکھ چکے ہیں, دوسرا ان کے جیل میں ہونے سے عوام کو بہت فرق پڑ رہا ہے, اور وہ فرق پڑتا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے. یہ وہ وجوہات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اب تک عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل کامیاب نہیں کر پائی. فرض کریں عمران خان صاحب جیل میں رہنا نہ سیکھ پاتے تو ہو سکتا ہے ڈیل کرنی پڑتی, یا عمران خان صاحب کے جیل میں جانے سے پبلک کو فرق ہی نہ پڑتا, لوگ کہتے ٹھیک ہے اور بھی گئے یہ بھی گئے, تو تب بھی شاید عمران خان صاحب کو باہر آنے کے لیے کوئی کمپرومائز کرنا پڑتا. لیکن یہ دونوں چیزیں عمران خان صاحب کے حق میں جا رہی ہیں, لہذا کسی قسم کا کمپرومائز ہو نہیں رہا. ناظرین ایک اور چیز بڑی قابل غور ہے, اور وہ چیز یہ ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب کو تمام دھوکہ دینے والے لوگ, یا عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین, اور یا وہ میڈیا جو پی ایم ایل این کا بہت حمایتی ہے, یہ سارے رل کے جیسے بشرا بی بی کو پہ گئے ہیں نا, اس کا مطلب ہے کہ بشرا بی بی کچھ نہ کچھ ایسا کر رہی ہے جو ٹھیک ہے. یعنی مثال کے طور پہ بشرا بی بی کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے اس میڈیا کی جانب سے جو پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرتا ہے, اور دوسرا جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے جتنے اعلیٰ کار ہیں یا جتنے عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں یا جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو دھوکہ دیا ہے وہ سارے بشرا بی بی کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, جبکہ عمران خان صاحب نے جیل کے اندر بار بار ابھی حال ہی میں بشرا بی بی کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے. تو اس کا ایک واضح مطلب تو یہ ہے کہ بشرا بی بی کو مینج نہیں کیا جا سکا. کچھ لوگ دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ ڈیل کر کے باہر آئی, تو وہ دعویٰ بھی ہوا ہو گیا ہے, اور جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ ڈیل کے نتیجے میں باہر آئیں, اب وہی لوگ اپنا منہ کالا کر رہے ہیں, نہیں جی نہیں بشرا بی بی تو بات ہی نہیں سن رہی, وہ بات مان ہی نہیں رہی. تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو وہ ایسا کر رہی ہیں بشرا بی بی
کہ سارا فوکس شفٹ ہو کر ان کے اوپر آ رہا ہے مخالفین کا۔ ناظرین ایک خبر اور ہے، عمر ایوب صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اور دیگر لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، تو عدالت نے ان کو بلوایا تھا انسداد دہشت گردی کی عدالت نے، لیکن اس عدالت میں انہیں کل پیش نہیں کیا گیا۔ اس کے اوپر عدالت نے توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ عمر ایوب صاحب کے پاس اور دیگر کچھ لوگوں کے پاس اومنی بیل موجود تھی، انہیں گرفتار کرنے سے پشاور ہائی کورٹ نے روک رکھا تھا، لیکن پھر بھی انہیں گرفتار کیا گیا۔ جن لوگوں نے گرفتار کیا وہ لوگ انہیں عدالت میں پیش نہیں کر سکے یا عدالت میں ان کو نہیں لے کر آئے، اس بنا کے اوپر یعنی انہیں گرفتار کیا گیا تھا جیل کے احاطے سے۔ اس بنا پہ اب ان کے اوپر جو ہے وہ توہین عدالت کا ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں اس نوٹس کا کیا بنتا ہے۔ نارملی تو ایسے نوٹس کے بارے میں بابر ایوان صاحب نے کیا بات کی تھی ایک دور میں کہ نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا، کیوں سونے دا گلا کراں میں تے لکھ وری بسم اللہ کراں۔ اور مجھے بابر ایوان صاحب کو جب بھی میں دیکھتا ہوں تو مجھے وہ والا معاملہ یاد آ جاتا ہے۔ تو آج کل عدالتی نوٹس کی حیثیت کچھ ایسے ہی ہے۔ ایک اور چیز ناظرین بڑی امپورٹنٹ سامنے آئی کہ جس قاضی فائد عیسیٰ کے لیے بغلیں بجائی جا رہی تھی، رولا ڈالا جا رہا تھا، حملہ ہو گیا، ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، فلاں ہو گیا، قاضی فائد عیسیٰ کے اوپر حملہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ لوگ احتجاج کر رہے تھے۔ وہ برطانیہ ہے، وہاں پہ رول آف لا ہے۔ وہ پاکستان تو نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ ایک نعرہ لگائیں گے تو آپ کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ درج ہو جائے گا یا آپ کو ڈیجیٹل دہشت گرد قرار دے کے کئی مہینے جیل میں رکھا جائے گا۔ وہ پاکستان تو نہیں ہے، وہ تو برطانیہ ہے۔ تو برطانیہ کے اندر یہ ہوا کہ جو قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے اوپر حملے والا معاملہ تھا وہ کیس بند ہو گیا، اور ابھی آپ تھوڑے دن بعد دیکھیں گے کہ خواجہ آصف کی دھمکی والا کیس بھی بند ہو جائے گا۔ وہاں پہ یہ بار بار ذلیل اور رسوا کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی ہے، اور جہاں پہ قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں پہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر کوئی چیز گھڑ لیں۔ ایک طرف تو قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی ذلت جو ہے اس کے اوپر ایک سٹیمپ لگ گئی ہے، دوسری جانب ایک مرتبہ پھر خط لکھا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، اور انہوں نے کہا جی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کے فیصلے تک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کر دیا جائے۔ یہ مطالبہ ناظرین کیا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اور یحییٰ افریدی صاحب کو خط لکھ کر، اور یعنی 2 درجن سے زائد درخواستیں اس وقت زیر التوا ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور یہ درخواستیں جو ہیں وہ مسترد بھی ہو سکتی ہیں اور منظور بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر درخواست منظور ہوتی ہے تو جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں کی وقت ختم ہو جائے گی، اور ایسی صورتحال ادارے اور ممبرز کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گی۔ لہذا جوڈیشل کمیشن کا 6 دسمبر کا اجلاس مؤخر کیا جائے اور 26ویں جو آئینی ترمیم ہے اس کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ کر کے جوڈیشل کمیشن کی قانونی حیثیت کا ہمیشہ کے لیے فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ جسٹس منیب اختر اور میں نے 31 اکتوبر کے اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر اس فیصلے کے باوجود رجسٹرار کی جانب سے ان درخواستوں کو فل کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ اب جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ کے سامنے ان کو لگایا جائے۔ اگر یہ معاملہ فل کورٹ کے سامنے آ جاتا ہے تو 26ویں آئینی ترمیم از خود اڑ جائے گی، اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایکچولی جو کام ہونا تھا وہ تو ہو گیا قانون سازی کے ذریعے سے، جو معاملہ طے ہونے تھے وہ آپ سارے جانتے ہیں، وہ تو ہو گئے۔ تو اب 26ویں ترمیم جو ہے وہ کیا بیچتی ہے؟ اگر وہ ختم بھی کرنی پڑ جائے وسیع تر ملکی مفاد میں تو وہ ختم بھی ہو سکتی ہے۔ رکن قومی اسمبلی عظیم الدین لکھوی صاحب کو چہرے پر زخموں سمیت 10 دن کے بعد جبری گمشدگی سے رہا کر دیا گیا ہے۔ اب جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا جو سہولت کاری اغوا برائے بیان یا جبری گمشدگیوں کے لیے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے دور میں ہو رہی تھی کیا وہ اب بھی ہو رہی ہے؟ ایک ممبر قومی اسمبلی ہے، 10 دن تک جبری طور پہ لاپتہ رہا، اب وہ واپس آیا تو اس کے چہرے کے اوپر زخم بھی ہیں، تو کیا اس کے اوپر کوئی عدالت نوٹس لے گی؟ کوئی اس کے اوپر بات کرے گا؟ مجھے نہیں لگتا کوئی اس کے اوپر بات کر رہا ہے، اور اگر اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی تو پھر اس ملک میں نہ رول آف لا ہے نہ کسی قسم کا جو ہے وہ انصاف ہے، بلکہ جوڈیشری جو ہے اس کو یہ اس بات کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ ممبر قومی اسمبلی اغوا ہو رہے ہیں اور زخمی چہروں کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، اور یہ جبری طور پہ لاپتہ ہیں، ان کی کہیں پہ گرفتاری نہیں ہے۔ یہ کتنی بے بسی ہے پاکستان کی، اور یہاں پہ قانون کا کس قدر مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور منصف صرف بیٹھے ہیں کہ جناب ایک جج ادھر لگا دیں ایک ادھر لگا دیں، اور وہ سارے ایڈمنسٹریٹو قسم کے کام کر رہے ہیں، اور پاکستان میں قانون نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔